यद करेगा कलाम। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सब के साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ, और ये वीडियो बिलखसूस उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी जो ये समझते हैं कि बुज़ुर्ग पालूस रसूल खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ था या उसने खुदा की शरीयत को बदल दिया। तो एक और सबूत मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो कि इस बात का सबूत है, इस सारी गलत फहमी का अज़ाला है। मैं ये साबित करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि खुदा का बंदा बुज़ुर्ग पालूस रसूल खुदा की शरीयत को मानता था, और उसने कभी भी खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ बात नहीं की। लिहाजा हमें भी खुदा के कलाम की तालीम को ठंडे दिल से समझना चाहिए, और बिलखसूस पालूस रसूल को समझने की ज़रूरत है। और जब हम उसको समझते हैं, समझ जाएंगे, तो बहुत सी गलत फहमियों से निकल जाएंगे। अगर आप भी यही समझते हैं कि पालूस रसूल खुदा की शरीयत के ख़िलाफ़ था, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो बाइस बरकत भी होगी, और जहन से, दिल से उन तमाम गलत फहमियों को दूर करने का सबब भी होगी। सो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके सामने जो हवाला पेश करूंगा, रसूलों के अमाल और 21वां बाब आयत नंबर 17 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले। भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले। जब पालूस रसूल अपना मिशनरी दौरा मुकम्मल करके यरूशलेम पहुंचते हैं, तो तमाम बुज़ुर्ग रसूल जितने भी यरूशलेम में थे, बड़ी खुशी के साथ उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। आगे लिखा है, और दूसरे दिन पालूस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहाँ हाजिर थे। तो तमाम बुजुर्गों के सामने आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि पालूस रसूल सब बुजुर्गों के सामने इस बात का सबूत पेश करता है कि वो खुदा की शरीयत को मानता है और उसका एहतराम भी करता है। आयत नंबर 19 में लिखा है, उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की, फिर उससे कहा, ऐ भाई, तू देखता है कि यहूदियों में हज़ारहा आदमी ईमान ले आए हैं, और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं। तो जितने बड़े रसूल थे, याकूब रसूल, पतरस रसूल, जो यरूशलेम में थे, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट जो थी वो पालूस रसूल को सुनाई, ईमान की गवाही दी, और कलीसिया के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में, तरक्की के बारे में बताया कि बहुत से लोग हैं जो यीशु पर ईमान ले आए हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो खुदा की तरफ से आया है। और इसके साथ साथ वो सब के सब शरीयत में सरगर्म हैं। ये मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि यरूशलेम की जो कलीसिया है, यरूशलेम की इब्तदाई कलीसिया, वो सारी की सारी खुदा की शरीयत में सरगर्म थी। हमें भी खुदा की शरीयत में सरगर्म होने की ज़रूरत है, ताकि हम रसूलों के नक्शे कदम पर चलने वाले बन सके। बातों से या
ان تمام اصطلاحات کو استعمال کر کے کہ جی ہم رسولوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ثابت نہیں ہوتا۔ رسول خداوند یسوع مسیح کے جتنے شاگرد تھے اور پھر ان کے شاگرد تھے ابتدائی کلیسیا کے اندر، وہ سب کے سب خداوند کی شریعت میں سرگرم تھے۔ پالوس رسول یہاں پر ان کو اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ اس سے پہلے پالوس رسول کے بارے میں جو غلط فہمیاں کلیسیا میں اس وقت بھی پھیلائی جاتی تھی، تمام بزرگوں نے، تمام شاگردوں نے جو کہ پالوس رسول سے سینئر تھے پوچھا۔ کیا پوچھا ہے؟ لکھا ہے اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ پس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے۔ تو بزرگ جتنے ہیں وہ اس بات میں بڑے فکر مند نظر آتے ہیں کہ لوگ سنیں گے کہ تو آیا ہے اور تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو خدا کے بندہ موسیٰ اور خدا کی شریعت کے خلاف یہودیوں کو بھی پڑھاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کا ختنہ نہ کرو۔ اس لیے آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہوں نے تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں۔ تمام جو شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے، بزرگ جو یروشلم میں تھے، وہ تو یہ جانتے تھے کہ یہ محض پالوس رسول پر الزامات ہیں، ان کی کچھ اصل نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے پالوس رسول کو مشورہ دیا کہ اب ہم جو کچھ تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ اور کیا کرنا ہے انہوں نے بتایا۔ بزرگ پالوس رسول نے ان کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دیا کہ میں نہیں کرنے والا، میں آپ جو کچھ کہو گے خدا کی شریعت کے بارے میں تو نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے بزرگ خداوند کی شریعت کا احترام کرتے تھے اور ساری کلیسیا خداوند کی شریعت میں سرگرم تھی۔ اس لیے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ پالوس رسول بھی لوگوں کے سامنے، کلیسیا کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ وہ بھی خدا کی شریعت کو مانتا ہے۔ اس کی مفصل جو ہے وہ انہوں نے تفصیل بتائی کہ تو یہاں ہمارے پاس 4 آدمی ہیں جنہوں نے سر منڈوانے کی منت مانی ہے۔ اب یہ جو منت ہے یہ گنتی 6 باب کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمام یروشلم کے جتنے بزرگ تھے، جتنے رسول تھے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، وہ پالوس رسول کو گنتی 6 باب پر عمل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ گنتی 6 باب کی جو منت ہے اس کو پورا کریں تاکہ سب جان لیں کہ جو کچھ تیرے بارے میں سکھایا گیا ہے اس کی کچھ بھی اصل نہیں ہے۔ اور واقعی جو کچھ سکھایا گیا تھا کلیسیا کو پالوس رسول کے بارے میں کہ وہ خدا کی شریعت کو نہیں مانتا، وہ خدا کی شریعت کے خلاف ہے، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ اور یہ الزام اس وقت سے چلتے 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 آج بھی کلیسیا کے دلوں کے اندر، بہت سے لوگوں کے اندر، زیادہ تر تو نہیں، تمام لوگوں کے اندر نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر، یہ دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات چلتی ہے
کہ پالوس رسول نے نئی تعلیم دی ہے اور پالوس رسول نے خدا کی شریعت کو بدل دیا ہے، یہ الزام ہے۔ اس سے پالوس رسول کی بھی توہین ہوتی ہے اور اس پر مخالف مسیح ہونے کا یہ اصل میں الزام ہے۔ ایسا نہیں ہے، پالوس رسول نے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ وہ خدا کی شریعت کو مانتا ہے، خدا کی شریعت کے تابع دار ہے، خدا کی شریعت کے بالکل عین مطابق وہ چلتا ہے۔ تو آگے لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں، آگے لکھا ہے، ہاں جی، مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو بزرگوں نے جو 4 حکم غیر قوموں کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے منتخب کیے، وہ بھی 4 حکم خدا کی شریعت کے ہیں۔ حرام کاری، زنا کاری نہ کرنا، خون نہ کھانا، گلا گھونٹے ہوئے جانور اگر کھانے تو خون بھی کھانا پڑے گا، اس لیے ذبح کر کے کھانا، حلال گوشت کھانا ہے۔ اسی طرح سے پالوس رسول نے جو اپنے ثبوت دیے، اس سے پہلے رسولوں نے بھی بتایا کہ ہم نے 4 حکم جو ابتدائی تعلیم کے لیے ہیں وہ غیر قوموں کو سکھائے ہیں۔ بت پرستی جو ہے وہ خدا کی شریعت میں منع ہے، تو بت پرستی نہ کرنا، لہو نہ کھانا، حرام کاری نہ کرنا، گلا گھونٹے ہوئے جانوروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اس پر بزرگ پالوس رسول نے اپنی طرف سے جو ثبوت پیش کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پالوس رسول خود بھی خدا کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے رسولوں نے جو مشورہ دیا اور جو کہا وہ پالوس رسول نے مانا۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ شرم نہ تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہوں نے تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگ جتنے بھی بڑے بزرگ تھے، جتنے بھی یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں پالوس رسول پر کہ تو یہ ثابت کر کہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ اور پالوس رسول نے ان تمام باتوں کو ماننا ہے۔ پالوس رسول نے ان تمام باتوں کا ثبوت دینے کے لیے آگے لکھا ہے کہ اس پر پالوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ تو بزرگ پالوس نے ان کی بات مانی اور جیسا انہوں نے کہا ویسا یہ کر کے وہ ثابت کر دیا کہ پالوس رسول شریعت خداوندی پر عمل کرتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ آج جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ خدا کا بندہ پالوس رسول خدا کی شریعت پر عمل کرتا تھا اور خدا کی شریعت کی تعلیم دیتا تھا۔ خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔